बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह सबा की आयत नंबर 37। पीछे क्या था, मक्का के काफिर अपनी जो सरदारी थी बहुत उसके ऊपर इतरा रहे थे और कहते थे ये हमारे माल और औलाद इसलिए हमें अल्लाह ने ज़्यादा दिए हैं क्योंकि ये हम अल्लाह की चहीते और प्यारे हैं। अब अल्लाह फरमा रहे हैं ये नहीं है तुम्हारे माल और औलाद ऐसे कि तुम्हें अल्लाह से करीब कर सकें, जबकि अल्लाह से करीब करने वाले क्या होते हैं, नेक अमाल होते हैं। जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए जन्नत के बाला खानों में जन्नत के बाला खाने होंगे, यानी जन्नत के चौबारे होंगे जिनके ऊपर से सारा नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। ऐसे लोग अपने अमलों के हवाले से बुलंदियों में होंगे। अब आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 38 में, वल्लज़ीना यसअूना फ़ी आयातिना, वो लोग जो कोशिशें करते हैं हमारी आयात को मुआजिज़ीना नीचा दिखाने की, उलाइका फ़िल अज़ाब मुहज़रून, यही लोग हैं जो अज़ाब में हाजिर होंगे, यानी ज़िल्लत और बेबसी की तस्वीर बने हुए होंगे और ऐसी ही ज़िल्लत और वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 38-39 में, कोल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन रब्बी यबसुतुर रिज़्क़, बेशक मेरा रब ही रिज़्क़ फराह कर देता है, लिमन यशा, और जिसका चाहता है, मिन इबादी, अपने बंदों में से, व यक़दिर लहू, और जिसका चाहता है तंग कर देता है, वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन, जो भी तुम खर्च कर लेते हो कुछ भी, फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु, वो उसकी जगह तुम्हें और दे देता है, व हुवा खैरुर राज़िक़ीन, और वो बेहतरीन रिज़्क़ अता करने वाला है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। इसमें रिज़्क़ भी हो सकता है और रिसालत भी, कि ये अल्लाह के रसूल को ही रसूल क्यों बनाया गया था। अल्लाह फरमाते हैं यानी रिज़्क़ में ये हिकमत, दनाई, समझ, रिसालत, नबूवत, ये सब आ जाता है। ये कहते हैं कि अगर ये ढंग की चीज़ होती तो अल्लाह हमें ही देता, क्योंकि दुनिया की सारी फरावानियाँ तो अल्लाह ने हमें दी हैं। अगर ये कोई अच्छी बात होती तो फिर ये भी अल्लाह ताला हमें देता। मतलब यह है कि खुदा ज़्यादा देता है तो इसलिए नहीं कि उसकी बुनियाद पर हक़ और बातिल के फ़ैसले किए जाएं, बल्कि इसलिए कि उसके बख्शे हुए रिज़्क़ को उसकी खुशनुदी के लिए उसकी राह में ख़र्च किया जाए, कि यही शुक्र का तकाज़ा है। इससे वाज़ेह है कि वही बात जो ऊपर कही गई थी यहाँ किस मकसद से दोहराई गई है। दोनों जगह अगर गौर कीजिए तो तमहीद एक है लेकिन मुद्दा अलग अलग है। अब आगे आयत नंबर 40 में अल्लाह फरमाएंगे, व यौम याशुरुहुम जमीअन, जिस दिन अल्लाह जमा करेंगे सब को, सुमा यकूलु लिल मलाइकति, फिर फरमाएंगे फ़रिश्तों से, अहाउलाई इय्याकुम कानू याबुदून, क्या ये लोग फ़रिश्तों तुम्हारी इबादत करते थे मक्का के। कालू, तो वो जवाब देंगे, सुबहाना का, तेरी ज़ात पाक है, अंत वलियुना मिन दूनिहिम, तू ही हमारा दोस्त है इनको छोड़कर, इनके अलावा, बल कानू याबुदूनल जिन्ना, बल्कि ये जिन्नों की परस्तिश करते थे, अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून, अक्सर ही लोग उनके ऊपर ईमान रखते थे, यकीन करते थे। अल्लाह उस दिन सब को जमा करेगा, यानी मुशरिकीन को भी और उनको भी जिनको ये माबूद बनाए हुए थे, अल्लाह इन्हें जमा करेगा। फिर अल्लाह पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी परस्तिश करते थे। ये सवाल उसी मकसद से होगा जिसके लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र कुरान में हुआ है, यानी फ़रिश्तों की तरफ से इजहार बरात और मुशरिकीन पर इतमाम हुज्जत के लिए यह फ़रिश्तों से पूछेगा क्या ये लोग तुम्हारी परस्तिश करते थे। इस पर फ़रिश्ते जवाब देंगे कि अल्लाह तू पाक है। ये शिर्क का जिक्र सुनते ही इसे नफ़रत का इजहार है कि खुदा का कोई शरीक और सहीम कैसे हो सकता है, वो ऐसी चीज़ों से पाक है। हम पर ये तोहमत है जिन्होंने लगाई है, इसकी ज़िम्मेदारी उन्हीं पर है। कहेंगे बल्कि इनके मुकाबले में तू ही हमारा कारसाज है। ये इस्तिग़ासे का जुमला है। मुद्दा ये है कि ये हमें मुलव्विस करने की कोशिश कर रहे हैं। तू इनके मुकाबले में, अब तू ही हमारा हामी और नासिर है, और इनकी तोहमत से हम तेरी ही मदद से बरी हो सकते हैं, इसलिए कि तू अल्लामुल ग़यूब है, तुझसे हमारी कोई बात छुपी हुई नहीं है। दर हकीकत ये हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की परस्तिश करते थे, यानी हमारे बुत बनाकर जब ये अपने ज़ोम के मुताबिक हमारी परस्तिश करते थे तो दर हकीकत जिन्नों की परस्तिश करते थे, इस वजह से कि इनके काहिन और पुरोहित उन्हीं की मदद और रजामंदी से शिर्क और बुत परस्ती का ये सारा कारोबार चला रहे थे। आगे अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर 42 में, फ़ल यौमा ला यमलिकु बअज़ुकुम,
بس آج کے دن نہیں اختیار رکھے گا کوئی تم میں سے بعضکم لبعض ایک دوسرے پر نفع نہ نفع دینے کا ولا ضرع اور نہ ہی نقصان پہنچانے کا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ اور ہم کہہ دیں گے ان لوگوں سے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا شرک کیا ہوگا ذوقوا عذاب النار التی چکھو اس عذاب کو آگ کا عذاب التی کنتم بہا تکذبون وہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تم نے دیکھ لیا کہ آج تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ اب اس آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلا رہے تھے۔ اب آیت نمبر 43 میں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی تھیں قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ وہ کہتے تھے یہ نہیں ہے مگر ایک آدمی ہی ہے یریدو جو چاہتا ہے أَن يُصَدَّكُمْ کہ تمہیں روک دے أَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ان سے جن کی بندگی کرتے تھے تمہارے آباء و اجداد۔ وقالو وہ کہیں گے ما ھذا یہ نہیں ہے الا افک مفترا مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ وقال الذین کافروا للحق اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں حق کے بارے میں لما جاءہم جب ان کے پاس حق آ بھی چکا ان ھذا الا سحر مبین یہ نہیں ہے مگر کھلم کھلا نعوذ باللہ جادو ہے۔ وما آتینہم من کتب جو بھی ہم نہیں لائے تھے ان کے پاس کوئی کتاب مکہ کے کافروں کے پاس یدرسونہا جسے یہ پڑھتے ہوں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک اور نہ ہی ہم نے بھیجا تھا ان کی طرف آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من نذیر کوئی خبردار کرنے والا۔ ان پر افسوس انہیں جب ہماری کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو محض ایک شخص ہے جو چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں سے روک دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن بس ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا ہرگز نہیں یہ قطعی حق ہے۔ اور ان منکروں نے اس حق کے بارے میں جب وہ ان کے پاس آ گیا تو کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے ہم نے ان کو کتابیں نہیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں جس طرح بنی اسرائیل کو دیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ ان پر افسوس اس پر بھی یہ ناقدری کر رہے ہیں مکہ کے کافر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے سامنے جب ہماری کھلی آیات واضح محکم دل و دماغ کو روشن کر دینے والی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں محض ایک شخص ہے جو نعوذ باللہ جھوٹ بول رہا ہے یعنی اسی طرح کا آدمی ہے جیسے ہم ہیں یہ کوئی فرستادہ الہ نہیں ہے جیسا کہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو حق ہے ان کے پاس جب یہ حق ان کے پاس آ گیا تو یہ کہتے ہیں کھلا ہوا جادو ہے یعنی جب اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں رہا انہوں نے اسے نصف النہار پر چمکتے ہوئے سورج کی طرح دیکھ لیا۔ آیت میں للحق کا لام فی کے مفہوم میں ہے اور اس کا استعمال اس مفہوم میں معروف ہے۔ یہ بات وہ اس لیے کہتے تھے کہ قرآن کی معجزانہ فصاحت اور بلاغت تاثیر و تخسیر کا انکار تو اس کے دشمن بھی نہیں کر سکتے تھے لہٰذا ایک ہی صورت تھی کہ اسے جادو بیانی کا کرشمہ قرار دے کر لوگوں کو باور کرایا جائے کہ وہ اسے آسمان کی کوئی چیز نہ سمجھیں بلکہ اسی طرح کی شاعری اور خطابت سمجھ کر سنیں جو اس سے پہلے وہ اپنے شعرا اور خطبہ سے سنتے رہے ہیں۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ یہ تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں عطا کیا تھا۔ فَكَذَّبُوا الرُّسُلِ انہوں نے جھٹلا دیا تھا میرے رسولوں کو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ بس دیکھو کیسی ہے ہماری پکڑ۔ ان سے اگلوں نے بھی اس طرح جھٹلا دیا تھا اور یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے ان کو دیا تھا مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کیسی ہے میری پھٹکار۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تنگ ظرف تو بہت تھوڑے میں بہک گئے ہیں ان سے کہیں زیادہ شان و شوکت کروفر اور اسباب اور وسائل رکھنے والے بھی خدا کی ایک پھونک میں اڑ گئے ان کی کیا حقیقت ہے۔ اب آیت نمبر 46 میں اللہ فرما رہے ہیں قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو انما اعظکم بواحدہ میں تمہیں ایک ہی بات کی وصیت کرتا ہوں ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا کہ تم کھڑے ہو اور سوچو دو دو ہو کے اور اکیلے اکیلے ما بصاحبکم من جنہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون کوئی دیوانگی نہیں ہے ان ہوا الا نذیر لکم وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہیں بین یدی عذاب شدید سخت عذاب آنے سے پہلے۔ ان سے کہو میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں یہ کہ خدا را تم دو دو ایک ایک کر کے اٹھو پھر غور کرو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے وہ تو ایک عذاب شدید سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے۔ یعنی کہ دو دو اور ایک ایک ہو کر اٹھو
اصل میں انتقموں کے الفاظ ہیں، یہ ارادے اور اقدام کی تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھیڑ کا ذہن حقائق پر غور کرنے اور ان کو سمجھنے کا اہل نہیں ہوتا۔ لوگ اگر کسی بات کو ضد اور تعصب سے پاک ہو کر سمجھنا چاہتے ہوں تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ دو ایک ایک کر کے اس ارادے سے آئیں کہ کہنے والے کی بات میں اگر معقولیت ہوئی تو وہ لازماً اس پر غور کریں گے۔ اس لیے یہ ارادہ نہ ہو تو آدمی کسی معاملے میں غیر جانب ہدار ہو کر غور نہیں کر سکتا۔ حقیقت یہ ہے تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون، کوئی دیوانگی نہیں ہے۔ یہ جملہ تھوڑی دیر توقف کر کے فرمایا تاکہ مخاطب چاہے تو ذرا سا غور کر کے اگلی بات سنے۔ ساتھی سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے لیے اصل میں صاحب کا لفظ آیا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں لفظ صاحب یہاں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس شخص کو تم خبتی اور دیوانہ قرار دے رہے ہو اس سے تمہیں کوئی نیا سابقہ پیش نہیں آیا، بلکہ یہ تمہارے ہی اندر پیدا ہوا ہے، تمہارے ہی سامنے پلا اور بڑھا ہے اور تمہارے ہی آگے یہ اپنی اس عمر کو پہنچا ہے۔ اس پورے زمانے میں تم نے دیکھا کہ یہ تمہارے ہر خیر میں شریک اور تمہارے ہر شر سے مجتنب رہا ہے۔ تم نے ہر آزمائش میں اس کو صادق اور امین پایا، اس کی سوجھ بوجھ اور اس کی عقل اور بصیرت پر تم نے اعتماد کیا اور اس کو اپنے اندر سب سے بڑا عاقل اور فرزانہ مانتے رہے، لیکن آج اسی فرزانہ کو دیوانہ قرار دے رہے ہو۔ غور کرو، دیوانہ وہ ہے یا تم ہو؟ اب اللہ فرما رہے ہیں وہ تو تمہیں ایک خبردار کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی تمہاری طرف سے ناقدری، دل آزاری اور ستم رانی کے باوجود اس کے اندر اپنی دعوت کے لیے جو اضطراب اور بے قراری تم دیکھ رہے ہو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ خدا کا جو عذاب تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے یہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس موقع پر استاد امام لکھتے ہیں یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ ایک رسول کو اپنی قوم پر آنے والے عذاب کا نظر آنا کوئی مجاز نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ رسول اپنی قوم کے لیے رحمت کی گھٹا بن کر آتا ہے، لیکن اس رحمت کی گھٹا کے اندر ہی اس کی قوم کے لیے سائقہ عذاب بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر قوم اس کی تکذیب کر دیتی ہے یہی عذاب آخرت کے عذاب کا دیباچہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہر رسول نے اپنی قوم کو ان دونوں عذابوں سے ڈرایا اور اس یقین کے ساتھ ڈرایا کہ گویا وہ اپنی دونوں آنکھوں سے اس عذاب کو دیکھ رہا ہو، لیکن عقل کے اندھوں نے اس کے اس یقین کو جنون پر محمول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر وَسَبَّحَ کا جو نعرہ لگایا وہ اسی یقین کا مظاہرہ تھا، لیکن قریش کے لیڈروں نے اس سے متنبہ ہونے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ آگے آیت نمبر 47 میں ہے قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ، کہہ دو میں تم سے کوئی اجر، کوئی فیس، کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، وہ تمہیں مبارک ہو۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، یہ کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، نگران ہے۔ یعنی میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا، یعنی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اگر کچھ مانگا ہے تو تمہارے لیے مانگا ہے کہ تم میں سے جو خدا کی راہ پر چلنے کی خواہش رکھتا ہو وہ میرے پاس آئے اور پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنے تاکہ میں اسے یہ راہ دکھا دوں، کیونکہ وہ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی اس پر بھی گواہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کس بے غرضی کے ساتھ کر رہا ہوں، اور اس پر بھی کہ تم کس بے پرواہی کے ساتھ میری بات رد کر رہے ہو، در حالانکہ وہ تمہارے ہی بھلے کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 48 میں اللہ فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمَ الْغُیُوبَ، ان سے کہہ دو میرا پروردگار حق کو لازماً باطل پر دے مارے گا، وہ سب بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہاں بھی مارے گا اس لیے کہ رسول نے تم پر حجت پوری کر دی ہے، اور آخرت میں بھی جہاں وہ عدالت کبریٰ قائم ہوگی جس کی منادی اللہ کے پیغمبر کراتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں اللہ فرما رہے ہیں قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل نہ کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی دوبارہ کبھی پیدا ہوگا۔ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور اسے مٹنا ہی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ باطل نہ ابتدا کرتا ہے نہ اعادہ، یعنی اللہ بھیدوں کو، رازوں کو جاننے والا ہے، اس لیے کہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے
کہ جب یہ عدالت قائم ہوگی تو اسے فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے گی۔ باطل نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ ہی دوبارہ ہوگا، یعنی نہ خلق کی ابتدا میں باطل کا کوئی حصہ ہے اور نہ اس وقت ہوگا جب اس کا اعادہ کیا جائے گا، یعنی جب اللہ نے ابتدا کی تھی اس میں کوئی باطل کو اللہ تعالیٰ نے شامل نہیں کیا تھا، اس وقت بھی حصہ نہیں تھا، اور جب آخرت میں انسان اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی کوئی حق ہی حق ہوگا، اللہ ہی ہوگا۔ کل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں نے گمراہی اختیار کی اس گمراہی کا اثر خود میری اپنی ذات پر ہی پڑے گا، وان اہتدیت، اور اگر میں نے ہدایت حاصل کی فبما یوحی الی ربی، جو یہ اس وحی کی وجہ سے جو میرے رب مجھ پر کرتا ہے، انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب کا سننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہہ دو کہ اگر میں گمراہی پر ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بدولت ہے جو میرا پروردگار میری طرف بھیج رہا ہے، مجھے اب جو کچھ کہنا ہے اسی سے ہی کہوں گا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اگر تم دیکھ پاتے تو ان کی بے بسی دیکھتے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ گھبرائے ہوئے پھریں گے اور پھر کہیں بھاگ نہ سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اور اس وقت یہ بول اٹھیں گے اور کہیں گے وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، کہ ہم تو اس پر ایمان لائے، وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اب انہیں ہوش پکڑنے سے یا ایمان لانے سے کیا ملے گا، من مقام بعید، جب وہ اسے بہت دور یعنی دنیا میں چھوڑ آئے، وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قبل، اس سے پہلے یہ اس کا انکار کر چکے ہیں، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّقَامٍ بَعِيدٍ، یہ دور سے یعنی کہ غیب کے تیر تکے چلاتے تھے، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، حیل کر دی جائے گی دیوار ان کے اور ان کی ہر من پسند چیز کے درمیان، کما فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ، جس طرح کیا گیا تھا ان جیسے لوگوں کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ بھی شک اور تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت بول اٹھیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں جس پر ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا گیا تھا، پر اتنی دور سے اب وہ ایمان کہاں سے ان کے ہاتھ آئے گا، اس سے پہلے یہ اس کا انکار کر چکے اور دور ہی سے اٹکل کے تیر تکے چلاتے رہے، ان کے اور ان کی آرزوؤں کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، جیسا کہ ان سے پہلے ان کے ہم مشربوں کے ساتھ کیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ بھی اس طرح الجھا دینے والے شک میں پڑے رہے تھے۔ یعنی یہ دنیا میں بیٹھ کر اٹکل کے تیر تکے چلاتے تھے، یعنی کبھی یہ کہا کہ پیغمبر کا دعویٰ محض افطرا ہے، عذاب کی دھمکی محض دھونس ہے، قیامت کا ڈراوا محض خلل اور دماغ کا نتیجہ ہے، اور کبھی پیغمبر کو خود غلط کہا اور اس کے دعویٰ نبوت کو افطرا قرار دے کر فارغ ہو گئے، غرض یہ کہ بے سوچے سمجھے جو منہ میں آیا کہہ دیا، یعنی کوئی آرزو بار نہ آئے گی۔ استاد امام لکھتے ہیں کہ اس دن ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، ہر من پسند چیز کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، وہ ایمان لانا چاہیں گے لیکن ان کا یہ چاہنا بے سود ہوگا، وہ مہلت کی درخواست کریں گے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوگی، وہ اپنے شریکوں کو پکاریں گے لیکن ان کی طرف سے بھی کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی، غرض امید کے تمام دروازے ان پر بند ہو جائیں گے اور وہ ایک ابدی مایوسی سے ان کو سابقہ پیش آ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا جس طرح ان کے اور ساتھیوں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہ عاد اور سمود، قوم فرعون، اہل مدین وغیرہ کی طرف اشارہ ہے جن کی سرگزشتیں قرآن میں سنائی گئی ہیں۔ آیات سے یہ بات نکلتی ہے کہ قیامت کی عدالت میں قوموں کے فیصلے ایک ترتیب کے ساتھ ہوں گے، یعنی جو پہلے ہوئے ان کا فیصلہ پہلے اور جو بعد میں ہوئے ان کا فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔